पुराने ज़माने की बात है जब बगदाद तिजारत और इल्म का एक अजीम मरकज़ हुआ करता था। शहर की गलियों में दूर दूर से आने वाले ताजरों की आवाज़ें गूंजती थीं और बाज़ारों में मसालों, कपड़ों और कीमती सामान की खुशबू फ़िज़ा में फैल जाती थी। इसी ज़माने में एक बड़ा तिजारती काफ़िला शाम की तरफ रवाना होने की तैयारी कर रहा था। ऊँटों की लंबी कतारें खड़ी थीं, उन पर सामान लादा जा रहा था और काफ़िले के लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। किसी के हाथ में रस्सी थी, कोई पानी के मशकीज़े बांध रहा था और कोई सफ़र के लिए खुराक तैयार कर रहा था। इसी काफ़िले में एक नौजवान भी मौजूद था जिसका नाम साद था। साद उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी और समझदारी नज़र आती थी। लोग कहते थे कि अगर किसी के सुपुर्द कोई अमानत रखनी हो तो साद से बेहतर कोई नहीं। वो न सिर्फ मेहनती था बल्कि दिल का भी बहुत साफ था। इसी वजह से काफ़िले के लोग उसका बहुत एहतराम करते थे। साद के साथ एक अजीब सा साथी भी रहता था, एक भेड़िया। उसका रंग सहरा की रेत जैसा था और उसकी आंखें तेज और चौकस थीं। लोग अक्सर हैरान होते कि एक भेड़िया इंसान के साथ इतनी खामोशी और वफादारी से कैसे रह सकता है, मगर इसकी एक कहानी थी। 2 साल पहले साद ने उसे शहर की दीवार के करीब जख्मी और प्यास से तड़पता हुआ पाया था। उसने उसे पानी पिलाया, जख्मों पर मरहम लगाया और कुछ दिन तक उसकी देखभाल की। इसी दिन से वो भेड़िया साद का साया बन गया था। वो हमेशा उसके पीछे पीछे चलता और किसी अजनबी के करीब आते ही चौकस हो जाता। काफिले का सरदार एक तजर्बाकार और अमीर ताजिर था जिसका नाम मकबूल था। वो कई सालों से तजारत कर रहा था और लोगों को अच्छी तरह पहचानता था। इसी वजह से वो साद पर बहुत भरोसा करता था। जब काफिला रवानगी के लिए तैयार हुआ तो मकबूल ने साद को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चादर के अंदर से एक खूबसूरत लकड़ी का संदूक निकाला जिस पर नफीस नक्शो निगार बने हुए थे। मकबूल ने संजीदा लहजे में कहा, साद, इस संदूक में कीमती जवाहरात हैं। ये एक अहम अमानत है जिसे हमें शाम के गवर्नर तक पहुंचाना है। मैं चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी तुम संभालो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर मुकम्मल यकीन है। साद ने अदब से सर झुकाया और एतमाद के साथ वो संदूक थाम लिया। लेकिन काफिले में एक और शख्स भी था जो ये मंजर खामोशी से देख रहा था। वो साद का चचाजाद भाई मरवान था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में हसद की आग जल रही थी। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि सब लोग साद पर इतना एतमाद करते हैं। इसी लम्हे उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेने लगा, ऐसा ख्याल जो आने वाले सफर को एक आजमाइश में बदलने वाला था। काफिला बगदाद से रवाना होकर कई दिनों से सहरा के लंबे और कठिन रास्तों पर सफर कर रहा था। दिन के वक्त सूरज की तेज धूप रेत को आग की तरह गर्म कर देती और रात को ठंडी हवा पूरे सहरा को खामोशी में डबो देती। ऊंटों की घंटियों की हल्की आवाज और मुसाफिरों की थकी हुई सांसें इस सफर की गवाही दे रही थीं। इन सब के दरमियान साद अपनी जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी से निभा रहा था। वो हर वक्त उस कीमती संदूक पर नजर रखता जो ताजिर मकबूल ने उसे अमानत के तौर पर दिया था। रात को सोते वक्त भी वो उसे अपने सर के नीचे रख लेता ताकि कोई उसके करीब ना आ सके। उसके पास ही उसका वफादार भेड़िया लेटा रहता जिसकी तेज आंखें अंधेरे में भी हर हरकत को महसूस कर लेती थीं। लेकिन इसी काफिले में एक ऐसा दिल भी था जो सुकून से खाली था। मरवान के अंदर हसद की आग दिन ब दिन बढ़ रही थी। जब भी वो देखता कि लोग साद की तारीफ करते हैं या मकबूल उस पर एतमाद करते हैं तो उसके दिल में चुभने वाली नाराजगी और बढ़ जाती। वो सोचता, आखिर साद में ऐसी क्या बात है जो सब उस पर भरोसा करते हैं, मैं उससे कम नहीं हूं। एक रात काफिला सहरा के एक खामोश मकाम पर रुका। मुसाफिरों ने अपने खैमे लगा लिए, आग जलाई गई और लोग थकन से जल्दी सोने लगे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और रेत पर खामोशी फैली हुई थी। इसी खामोशी में मरवान के जहन में एक खतरनाक मंसूबा पुख्ता हो चुका था। वो एक प्याले में दूध लेकर साद के पास आया। चेहरे पर मसनूई हमदर्दी थी। उसने नरम लहजे में कहा, साद, तुम सारा दिन अमानत की निगरानी करते रहे हो, थक गए होगे, ये दूध पी लो ताकि तुम्हें आराम मिले। साद ने अपने भाई की बात पर शक नहीं किया। उसने मुस्कुराकर प्याला ले लिया और दूध पी लिया, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि मरवान ने इस दूध में एक नशा आवर जड़ी बूटी मिला दी है। चंद ही लम्हों में साद की आंखें भारी होने लगीं और वो गहरी नींद में डूब गया। जैसे ही पूरा कैंप खामोश हुआ, मरवान आहिस्ता आहिस्ता साद के पास आया।
اس نے احتیاط سے اس کے سر کے نیچے سے چمڑے کی تھیلی نکالی اور اس میں سے وہ قیمتی صندوق باہر نکال لیا۔ پھر وہ اندھیرے میں دور صحرا کی طرف چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر ایک اکیلا درخت کھڑا تھا۔ مروان نے وہاں زمین کھودی اور صندوق کو گہرائی میں دفن کر دیا تاکہ کسی کو اس کا نشان نہ ملے۔ لیکن اس کی چالاکی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال لی، پھر واپس آ کر خاموشی سے ساتھ کے سامان میں وہ انگوٹھی چھپا دی۔ اب مروان مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ صبح جب صندوق غائب ہوگا تو سارا الزام ساتھ پر آئے گا اور اسی کے ساتھ اس کی عزت اور اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ صبح کی پہلی روشنی صحرا کی ریت پر پھیلنے لگی تھی۔ ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ خیموں کے پردوں کو ہلا رہی تھی اور قافلے کے لوگ ایک ایک کر کے جاگنے لگے تھے۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی مدھم آواز اور آگ کے بجھتے ہوئے انگارے رات کے ختم ہونے کی خبر دے رہے تھے۔ سعد بھی آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہوا۔ اس کا سر بھاری تھا اور آنکھوں میں عجیب سی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی گہری نیند میں کیسے سو گیا۔ وہ فوراً سیدھا بیٹھ گیا اور عادت کے مطابق اپنے سر کے نیچے رکھی چمڑے کی تھیلی کو ٹٹولنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ تھیلی کھلی ہوئی تھی اور اس کے اندر رکھا قیمتی صندوق غائب تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سعد کے منہ سے گھبراہٹ بھری آواز نکلی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور زور سے پکارنے لگا، صندوق غائب ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سن کر قافلے کے لوگ ادھر ادھر سے دوڑتے ہوئے جمع ہونے لگے۔ چند ہی لمحوں میں پورا کیمپ بے چینی اور شور سے بھر گیا۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ غصے میں اور کچھ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آخر اتنی بڑی چیز راتوں رات کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ اسی وقت قافلے کے سردار مقبول تیزی سے آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے سعد کے کندھے کو پکڑ کر سخت آواز میں پوچھا، سعد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ صندوق کہاں ہے جو میں نے تمہیں امانت کے طور پر دیا تھا؟ سعد کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا چچا مقبول، وہ رات کو میرے سر کے نیچے تھا، میں نے اسے یہیں رکھا تھا۔ مقبول نے فوراً حکم دیا، قافلہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک وہ صندوق نہیں مل جاتا۔ سب کے سامان کی تلاشی لو، ایک ایک تھیلا کھولو۔ سپاہیوں نے فوراً تلاش شروع کر دی۔ اونٹوں کا سامان، تھیلے اور خیمے ایک ایک کر کے چیک کیے جانے لگے۔ پورے قافلے میں عجیب سی خاموشی اور خوف پھیل گیا تھا۔ آخرکار باری سعد کے سامان کی آئی۔ سعد بے بسی سے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے سامان کی بھی تلاشی لے لو، میں بے گناہ ہوں، اللہ گواہ ہے۔ جیسے ہی ایک سپاہی نے اس کے کپڑوں کا تھیلا کھولا، اچانک ریت پر کچھ چمکا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس طرف اٹھ گئیں۔ وہ سونے کی ایک انگوٹھی تھی۔ مقبول نے فوراً اسے اٹھایا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہی انگوٹھی جو اسی قیمتی صندوق میں رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے غصے سے سعد کی طرف دیکھا اور بولے، ہم نے تم پر بھروسہ کیا سعد، اور تم نے امانت میں خیانت کی۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، نہیں، یہ سچ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ انگوٹھی میرے سامان میں کیسے آئی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ مقبول نے سخت لہجے میں سپاہیوں کو حکم دیا، اسے زنجیروں میں باندھ دو، اسے شام کے گورنر کے پاس لے جایا جائے گا تاکہ اسے اس خیانت کی سزا ملے۔ سپاہیوں نے لوہے کی بھاری زنجیریں سعد کے ہاتھوں اور پیروں میں ڈال دیں۔ وہ ریت پر خاموش کھڑا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر اس کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ قافلہ دوبارہ سفر کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ سورج آسمان پر چڑھ رہا تھا اور ریت کی تپش آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اونٹوں کی قطار آگے بڑھ رہی تھی اور ان کے پیچھے سعد زنجیروں میں جکڑا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے اور اس کے چہرے پر تھکن اور غم صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن قافلے میں ایک ایسا بھی تھا جو یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تھا سعد کا وفادار بھیڑیا۔ بھیڑیا تھوڑی دور سے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی تیز آنکھیں ہر وقت لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سچ جانتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رات کے اندھیرے میں مروان نے وہ قیمتی صندوق چرا کر صحرا میں دفن کیا تھا۔ بھیڑیا کئی بار قافلے کے آگے دوڑ کر آیا۔ وہ مقبول کے قریب آ کر زور زور سے غروانے اور بھونکنے لگا۔
پھر وہ اچانک پیچھے کی طرف دوڑتا اور اسی راستے کی طرف دیکھتا جدھر سے وہ آئے تھے۔ گویا وہ انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سچائی کہیں پیچھے چھپی ہوئی ہے، لیکن انسان اس کی زبان کہاں سمجھ سکتے تھے۔ مقبول نے ناگواری سے کہا، اس جانور کو ہم سے دور کرو، شاید گرمی کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ سپاہیوں نے پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکے۔ ایک پتھر بھیڑیے کے پہلو سے ٹکرا گیا۔ وہ درد سے کرہا مگر پھر بھی قافلے کا پیچھا کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا عزم تھا، جیسے وہ اپنے مالک کی بے گناہی ثابت کیے بغیر ہار ماننے والا نہ ہو۔ رات کو قافلہ ایک چٹانی جگہ پر رک گیا۔ لوگ تھکن سے اپنے خیموں میں سو گئے۔ ارد گرد خاموشی پھیل گئی اور آسمان پر ستارے چمکنے لگے۔ اسی خاموشی میں بھیڑیا آہستہ آہستہ خیموں کے درمیان سے گزرا۔ اس کی چال سایہ کی طرح خاموش تھی۔ وہ سیدھا مروان کے خیمے کی طرف بڑھا۔ خیمے کے اندر مروان گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے پاس اس کا سامان پڑا تھا۔ بھیڑیے نے زمین اور کپڑوں کو سونگھنا شروع کیا۔ اچانک اسے ایک چیز کی خوشبو محسوس ہوئی، گیلی مٹی کی خوشبو۔ وہ ایک چمڑے کا دستانہ تھا جس پر مٹی لگی ہوئی تھی، وہی دستانہ جو مروان نے صندوق دفن کرتے وقت پہنا تھا۔ بھیڑیے نے دستانہ اپنے دانتوں میں پکڑا اور چپکے سے خیمے سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ سیدھا مقبول کے خیمے کے پاس پہنچا اور زور زور سے آواز نکالنے لگا۔ مقبول نیند سے جاگ گئے۔ باہر آئے تو دیکھا کہ بھیڑیا ان کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے منہ میں مروان کا دستانہ ہے۔ بھیڑیے نے دستانہ زمین پر پھینکا، پھر فوراً صحرا کی طرف دوڑ پڑا۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ رک گیا اور پیچھے موڑ کر مقبول کو دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، میرے پیچھے آؤ۔ مقبول کے دل میں شک پیدا ہوا۔ انہوں نے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور بھیڑیے کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دیر بعد بھیڑیا ایک اکیلے درخت کے پاس جا کر رک گیا اور زمین کو زور زور سے کھودنے لگا۔ آدمیوں نے بھی وہاں کھدائی شروع کی۔ چند لمحوں بعد ان کی تلوار کسی سخت چیز سے ٹکرائی، ریت ہٹائی گئی اور زمین کے اندر سے وہی قیمتی صندوق نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب کے چہرے حیرت سے سفید پڑ گئے۔ اب سچائی واضح ہو چکی تھی۔ جب قیمتی صندوق زمین سے نکالا گیا تو وہاں موجود سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ریت سے بھرا ہوا وہی صندوق ان کے سامنے تھا جس کے غائب ہونے پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب سب کو سمجھ آ چکی تھی کہ سچ کہاں چھپا ہوا تھا۔ مقبول نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ سعد بے گناہ ہے اور یہ سب کسی کی سازش تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ صندوق لے کر قافلے کی طرف واپس آئے۔ جب لوگ انہیں صندوق کے ساتھ واپس آتے دیکھتے ہیں تو پورے کیمپ میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ اسی وقت مروان آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر پہلے تو مصنوعی حیرت تھی، مگر جیسے ہی اس نے صندوق کو دیکھا اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگے۔ مقبول نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، یہ وہی صندوق ہے جو صحرا میں ایک درخت کے نیچے دفن کیا گیا تھا، اور ہمیں وہاں تک پہنچانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ سعد کا وفادار بھیڑیا تھا۔ لوگوں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اب سب کی نظریں مروان کی طرف اٹھ گئیں۔ مقبول نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور یہ دستانہ جو اسی مٹی سے بھرا ہوا تھا تمہارے خیمے سے ملا ہے؟ یہ سنتے ہی مروان کے پاس کوئی جواب نہ بچا۔ اس کا سر آہستہ آہستہ جھک گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور کانپتی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دیں۔ لالچ نے میری آنکھیں بند کر دی تھیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مقبول فوراً سعد کے پاس گئے جو ابھی تک زنجیروں میں کھڑا تھا۔ انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کی زنجیریں فوراً کھول دو، یہ بے گناہ ہے۔ سپاہیوں نے جلدی سے سعد کے ہاتھوں اور پیروں سے زنجیریں ہٹا دیں۔ مقبول نے شرمندگی کے ساتھ سعد کو گلے لگایا اور کہا، بیٹے ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم نے تم پر شک کیا جبکہ تم سب سے زیادہ ایماندار ہو۔ پھر انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مروان کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے اور اسے شام کے گورنر کے پاس لے جایا جائے تاکہ اسے اس دھوکے کی سزا ملے۔ لیکن سعد نے ان سب باتوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس کی نظر صرف ایک طرف تھی۔
وہ فوراً اپنے وفادار بھیڑیے کے پاس گیا۔ بھیڑیا خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا، جیسے وہ صرف اپنے مالک کی طرف دیکھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ سعد زمین پر بیٹھ گیا اور محبت سے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور شکرگزاری کے آنسو تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے اپنے خون نے مجھے دھوکا دیا، لیکن تمہاری وفاداری نے مجھے بچا لیا۔ قافلہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، مگر اس دن سب نے ایک بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آخرکار اسے تباہ کر دیتا ہے، جبکہ سچائی اور وفاداری چاہے جتنی بھی آزمائشوں سے گزرے، آخرکار ہمیشہ جیت جاتی ہے۔